बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान करीम की इन पाकीज़ा घड़ियों में रहमत सहर के साथ दाता की नगरी लाहौर से ARYQ TV पर आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को महज अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। इस बंदगी का बुनियादी तकाजा यह है कि अपने ज़ाहिर और बातिन को उसके अहकामात के सामने झुका दिया जाए और किसी गैर की बात मानने से गुरेज किया जाए। इस बंदगी और तस्लीम और रज़ा को जांचने के लिए ज़िंदगी और मौत का निज़ाम पैदा किया गया ताकि आजमाया जाए कि कौन अच्छे अमाल बजा लाता है और कौन बंदगी के आमाल पर पूरा उतरता है और कौन बंदगी के मेयार पर पूरा उतरता है। इसके साथ साथ इंसान की फितरत में खैर और शर का शऊर रखा गया और साथ साथ सिरात मुस्तकीम का तयन भी कर दिया गया ताकि खालिक के बंदे उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें और उसकी जन्नत में अबदी नेमतों के सजावार बन सकें। नाजरीन, इस सारे एहतमाम के बावजूद इंसान अक्सर गुनाहों की आलूदगी में मुब्तला हो जाता है। वो नफ्स इंसानी में मौजूद शर के फितरी गलबा का शिकार हो जाता है। नफ्स का ये वार कभी रियाकारी, निफाक, बोग्स, हुब्बे दुनिया, कीना, हसद, गुस्सा, शहवत, हिर्सो हवस की सूरत में सामने आता है, तो कभी लालच, झूठ, बोहतान, गफलत, कता ताल्लुकी, तकब्बुर, अनानियत, गीबत और दीगर रूहानी अमराज की सूरत में। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि यही नफ्स अल्लाह और बंदे के दरमियान हिजाब बन जाता है। चुनाचे जरूरी हो जाता है कि दुनिया में ही इन गुनाहों और आलाइशों की सफाई का अमल शुरू किया जाए ताकि एक बंदा खुदा इस सफाई के बाद अपने मुंतहाए कमाल तक पहुंचे। नाजरीन, अपनी ज़ात को गुनाहों से पाक करने के अमल को इस्तिलाह में तज़किया नफ्स कहा जाता है। पहले अपनी ज़ात को गुनाहों से दूर किया जाए और फिर गुनाहों से सफाई के बाद अच्छे आमाल की नशो नुमा की जाए और इनकी बुनियाद को मुस्तहकम किया जाए। नाज़रीन, अशराए मग़फ़िरत की आज की पहली नशिस्त में हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है तज़किया नफ्स। कुरान व सुन्नत और पकान उम्मत की अक़वाल की रोशनी में आज के उस उन्वान को हम समझेंगे और रोशनी का ये सफ़र इंशाअल्लाह हमारे स्कॉलर्स के ज़रिए घर घर पहुँचेगा। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के तारुफ़ और खैर मकदम की तरफ। पिछली कई नशिस्तों की तरह आज की नशिस्त का भी बड़ा खूबसूरत आगाज़ किया। खूबसूरत ज़िंदगी भरी तिलावत का नजराना खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में पेश करने की सआदत हासिल की। उस्ताज़ुल कुर्रा मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से हमारे मेहमान जनाब कारी अब्दुल गफ़्फ़ार नक्शबंदी साहब ने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब, नहायत खूबसूरत आगाज़। शुक्रिया। पिछली बहुत सारी नशिस्तों की तरह अल्लाह आपको नूर कुरान से और मुज़य्यन फरमाए। सादत बज़ोर बाजू ताना बख्शत खुदाए बख्शत। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नाज़रीन, इनके साथ तशरीफ़ फरमा है ARYQ TV का एक बड़ा ही बावकार चेहरा। बहुत सालों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह सआदत इनके हिस्से में रखी है कि काल अल्लाह और काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरमदी नग़मे अलापने और इसकी तिलावत करने का शरफ़ भी पाते हैं और दीन मतीन की खूबसूरत तशरीहात के ज़रिए घर घर रोशनी पहुँचाने की सआदत के इस कारवां में बड़े मोतबर हिस्सादार हैं। मेरी मुराद मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब से है। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया और आज आपको वक्त पे देख के मुझे बहुत खुशी हुई है। हमारे नाजरीन भी सोचते होंगे कि आज मुफ्ती साहब बिल्कुल तिलावत के साथ बिल्कुल मौजूद हैं। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। मुफ्ती साहब के साथ हमारे दूसरे स्कॉलर खानवादा सादात का एक बड़ा महकता फूल बाबे मदीनतुल इल्म की खैरात के हामिल ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया महबूबिया लाहौर से आपका ताल्लुक़, खान का नशीन भी हैं और दीन मतीन के खादिम भी जनाब पीर सैयद अब्दुल माजिद महबूब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व पीर रहमतुल्लाहि साहब व खैर बरकातहू। मकदम तशरीफ़ आवरी का एक दफ़ा बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और हमारी आज की इस नशिस्त के ऐवान के रौनक हमारे बड़े मुशफ़िक, बड़े मेहरबान, पूरी दुनिया में हुजूर के मुबारक ज़िक्र के ज़रिए इज़्ज़त, आबरू, तौक़ीर पाने वाले खुश नसीब जनाब प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह खैर मकदम है आपका। नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। रहमत सहर में गुफ्तगू का आगाज़ हमें करना है मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब से। हमारी आज की गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत अशराए मग़फ़िरत की पहली सहरी है
اور پہلی سحری میں ہی بڑا شاندار عنوان جو ہے وہ ناظرین تک انشاءاللہ پہنچے گا، اور گفتگو جوں جوں اپنے مراحل طے کرے گی آپ دیکھیں گے کہ آگے ہی کے سفر میں ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں، تزکیہ نفس ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ آغاز کریں گے مفتی صاحب قبلہ سے۔ مفتی صاحب ابتداءً میں تزکیہ کا جو مفہوم ہے اور اس کی حقیقت ہے وہیں سے میں چاہوں گا کہ اس مضمون کو کھولا جائے اور آغاز کیا جائے۔ بسم اللہ کیجیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفدر صاحب، تزکیہ زکا یزکی، تزکیہ باب تفعیل کا مصدر ہے درست، جس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، صاف کرنا، ستھرا کرنا۔ بالکل ٹھیک، الذی یؤتی مالہ یتزکا، واہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ اللہ۔ کے بارے میں قرآن نے شہادت دی کہ وہ اپنا مال دیتے ہیں تاکہ وہ پاک ہو جائے، بہت اچھا، اور اسی سے زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ ہے۔ اس کو زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مال زکوٰۃ نکالنے سے پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح، یہ ہے تزکیہ کا لغوی معنی۔ اب تزکیہ نفس، وہاں تو مال کے ساتھ تھا، جب تزکیہ نفس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو علائشوں سے، قدورتوں سے، نافرمانیوں سے، معصیتوں سے، اللہ رسول کی بغاوتوں سے اور نفسانی خواہشات سے پاک کرنا، اور اس پر قدغن لگانا اور اس کی نگرانی کرنا اور محاسبہ کرتے رہنا، بہت اس کا اچھا، نام ہے تزکیہ۔ نہایت کیونکہ شاندار، قرآن واہ، پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ہاں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و شر کی دونوں قوتیں نفس میں رکھی ہیں، صحیح، اور یہ ہمیشہ ٹاکرا رہتا ہے، ہمیشہ کشمکش رہتی ہے۔ یہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، اللہ، کہ انسان جو ہے، شیطان انسان کے ساتھ ایسے ہے جیسے اس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، اور وہ ہمیشہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، ہمیشہ رائے راست سے اسے ہٹانے اور بہکانے میں لگا رہتا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ وہ کہہ کے آیا تھا کہ میں تو تیرے بندوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا اور میں انہیں ناشکرا بنا کے رہوں گا۔ اللہ، تو یہ وہ جو شیطان کی اور نفس کی جو چالیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور ان کی مخالفت کرنا، ان کے اگینسٹ چلنا، اس کے سامنے بند باندھنا، یہی تزکیہ نفس کہلواتا ہے۔ صحیح، ہمارے جو کسان ہیں اور دیہاتی لوگ ہیں، ایک مثال صوفیاء نے اس پر دی ہے ارشاد، کہ جب وہ فصل اگاتے ہیں، بیج بوتے ہیں ہاں ہے، کسی بھی چیز کا، چاہے کپاس ہو، چاہے گندم ہو، یا کوئی بھی آپ فصل لگا لیں، اچھا وہ جس چیز کا بیج بوتے ہیں اس کے ساتھ بہت ساری جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں۔ جی ہاں، قدرتاً تو اگاتے ہیں، وہ جو گندی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، اگر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ اصل فصل جو ہوتی ہے اس کی گروتھ کو روک دیتی ہیں، کیا کہنا ہے، اس کو پھلنے پھولنے سے روک دیتی ہیں، لہذا اس کو نکالا جاتا ہے، ان غلاظتوں کو، ان رکاوٹوں کو ہٹایا جاتا ہے، پھر وہ فصل نکھر کے سامنے آتی ہے سبحان اللہ، اور اس کی گروتھ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہی مثال ہے کہ نفس کے ساتھ یہ جو علائشیں، یہ جو غلاظتیں، یہ جو قدورتیں لگ جاتی ہیں، تو ان کو آپ نہیں ہٹائیں گے تو پھر آپ کا نفس امارہ بن جائے گا، اور اگر آپ کوشش کریں گے تو نفس امارہ کے درجے سے نکل کر وہ نفس لوامہ، اور پھر آپ کی مسلسل کوششوں سے اور اللہ کے فضل سے وہ نفس مطمئنہ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا جو سفر ہے نا، اسی کا نام تزکیہ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ زندہ باد مفتی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے غور کیا کیسی خوبصورتی سے آغاز کیا ہے۔ مفتی صاحب نے تزکیہ نفس کو بہت شاندار انداز میں بیان کیا ہے، اور انسان کس طرح نفس کے وار سے بچ کر اپنے منتہائے کمال تک پہنچتا ہے کہ جنت میں پکارے جانے کی باری بھی آتی ہے اور اللہ اپنے بندوں میں شمار بھی کرتا ہے۔ نفس مطمئنہ کے بعد اللہ تعالیٰ
ہمیں نفس کے وار سے بچنے کی اور نفس مطمئنہ کے راستے پر چلنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما دے۔ آگے بڑھتے ہیں، گفتگو کو آگے لے جاتے ہیں جناب شاہ صاحب کی طرف۔ پیر صاحب قبلہ، ہمیشہ کی طرح بہت اچھا آغاز ہمیں مفتی صاحب نے فراہم کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ کلام مجید فرقان حمید کی روشنی میں جو تزکیہ کی اہمیت ہے اور اس کی جو ضرورت ہے، اس عنوان کو آگے بڑھائیے آپ۔ بہت شکریہ صفدر صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ الہی آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو سورہ فاتحہ کی بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے ربوبیت کی، وہ رب العالمین ہے، اور اس کا رب ہونا اس اعتبار سے ہے کہ وہ جملہ اپنی مخلوقات کو ان کی زندگی کے تمام مراحل میں جو لوازمات ہیں ان کو بہم پہنچاتا ہے۔ صحیح۔ جس مرحلے پر جس چیز کی ضرورت ہے، جو لابودی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو وہ بہم پہنچا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ اسی کی شان ربوبیت ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تنگی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا، صحیح۔ ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہیں پاکیزہ کر دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہیں پاک کر دے۔ جب خالق کی، رب کی مرضی یہ ہے کہ اپنی مخلوق کو پاک کیا جائے اور بطور خاص انسان کو پاک کیا جائے، تو وہ کیا چیزیں ہیں جن سے پاک کرنا مقصود ہے، اس کا بیان بھی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا۔ ارشاد ہو۔ تیسرے سپارے میں اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ اللہ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة اللہ والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرغوب چیزیں جو ہیں، جو نفس انسانی کو بڑی پسندیدہ رہتی ہیں، ان کو مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ ان میں وہ عورتوں میں سے ہیں وہ جو چیزیں ہیں، اور وہ لڑکوں کی خواہش، جیسے ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے میرے ہاں لڑکی پیدا نہ ہو، لڑکا ہی پیدا ہو، اللہ اکبر، یہ بھی خواہش نفس ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے خواہش نفس جو ہے اگر بندے کی اس پر حاوی ہو جائے تو وہ معبودیت کے درجے میں لے جاتا ہے۔ خواہش نفس، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا بنا ہے؟ لیا ہے۔ تو یہ ان چیزوں میں سے ہے۔ اسی میں سے مثلا عورتیں بھی ہیں، لڑکے کی خواہش کرنا، یا سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوں، قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، بیٹوں کی خواہش کرنا۔ وہ لفظ جو ہے نا، بنین بیٹے بولیں گے تو زیادہ آسان ہو جائے گا۔ بیٹے کی خواہش کرنا، یعنی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیٹا ہی پیدا ہو۔ بالکل ٹھیک۔ میں آیت دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، اللہ سونے چاندی کے ڈھیروں کی خواہشات رکھنا۔ ہائے ہائے۔ پھر وہ نشان زدہ، وہ گھوڑے جن کے یہ ماتھے پر نشان ہوتا ہے، وہ بڑے مہنگے گھوڑے ہوتے ہیں عرب کے ملکوں میں، آپ معلوم ہے آپ کو بہت مہنگے۔ امیر کبیر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس ایسے گھوڑے ہوں تاکہ نام و نمود ہو، بالکل نمائش ہو، اس کی خواہش رکھنا، یہ بھی نفسانیت میں سے ہے، یہ بھی شہوت کی پرستش کرنے کے مترادف ہے۔ صحیح۔ اسی طریقے سے دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیل بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب دنیا کا متاع ہے۔ ہائے ہائے۔ اگر نفس ان کی خواہش کرتا ہے تو پھر اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک فرمانا چاہتا ہے ان تمام چیزوں کی محبت سے، اللہ ان تمام چیزوں کی حب کو تمہارے دل سے نکالنا چاہتا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ وہ سودا تمہیں عطا فرمانا چاہتا ہے، وہ آخرت کا سودا ہے، وہ اس کی اطاعت کا سودا ہے، وہ اس کی محبت کا سودا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ اس کے سامنے تسلیم و رضا اختیار کرنے کا سودا ہے۔ تو قرآن کریم کا منشور تو یہی ہے کہ تزکیہ نفس اس انداز سے کیا جائے کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالا جائے، خالق کی محبت کو دل میں ڈالا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، مجھے آپ کی طرف گفتگو کے لیے پھر بڑھنا ہے۔ صوفیہ کرام کا ذکر ہوا، پاکان امت کا ذکر ہوا۔ ہمارے کئی ناظرین شاید اس بات پر متجسس ہوں کہ یہ بار بار سوالات میں صوفیہ کرام کا، اولیاء کا، پاکان امت کا ذکر آتا ہے، تو میں ناظرین آپ کی خدمت کی بات عرض کرتا چلوں کہ رحمت سحر کا ہمارا یہ جو حصہ لاہور سے نشر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اللہ کے پسندیدہ بندے۔ تو ہم اپنے موضوع سے کبھی بھی نہیں ہٹتے، قرآن و سنت کی روشنی سے استفادہ حاصل کرنے کے بعد ہم اللہ رب العزت کے جو مقبول بندے ہیں ان کی پاکیزہ زندگیوں کے کچھ سنہری گوشے آپ کے سامنے لاتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت کی اطاعت میں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ان لوگوں نے زندگی گزاری، اس مبارک زندگی کے کچھ منور گوشے آپ کے سامنے آ جائیں۔ ہمارا مقصود نظر یہ ہوتا ہے، تو اس سے کسی الجھن کا شکار نہ رہا جائے کہ ہم معاذ اللہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر صوفیہ کے اقوال کو ترجیحاً بیان
بیان کرتے ہیں سب سے پہلے استفادہ اللہ کے کلام سے کرتے ہیں، پھر رسول رحمت کی بارگاہ سے رجوع کرتے ہیں، اور پھر ہم پکانے امت کی بارگاہوں میں دستک دیتے دیتے آپ تک روشنی کا یہ سفر اس کی ترسیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، صوفیاء کرام جو ہیں وہ ہمیشہ سے تزکیہ پر بہت زور دیتے ہیں، بلکہ صوفیاء کی پوری ریاضت کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ تزکیہ ہے، اس پر کیا کہیے گا؟ سب سے زیادہ زور کیوں ہے اس بات پر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے قرب کا سفر تزکیہ کے بغیر شروع ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ جب تک کہ آپ اپنے دامن کو جھاڑیوں سے اور کانٹوں سے بچائیں گے نہیں، آپ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ درست بات آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ سفر کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ مخلوق سے اور مخلوق کے جو چال بازیاں ہیں اور دنیا کی جو دھوکہ دہی ہے اس سے منہ موڑ لیں اور خالق کی طرف متوجہ ہو جائیں اپنے دل و جان سے، یہ متوجہ ہو جائیں۔ اسی کا نام چونکہ تزکیہ ہے تو صوفیاء کا فوکس اسی پر ہے۔ شاہ صاحب نے بھی جو بیان کیا نا قرآن پاک کی آیہ کریمہ، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی دوسرا پہلو بھی، تصویر کا دوسرا رخ بھی پیش کیا، کیٹاگرائز کیا۔ یعنی اگر یہاں فرمایا زُگِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے تو ان چیزوں کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے، لیکن یہ لوگوں کے لیے ہے۔ اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، بہت اچھا، یہ تو لوگ تھے، الناس تھے، اور جو اہل ایمان ہے نا ان کے دل پر کائنات کی کوئی چیز قبضہ نہیں کر سکتی۔ وہاں اگر کسی کا قبضہ ہے تو قلب المومن عرش اللہ، بھائی سبحان اللہ، قلب المومن عرش اللہ، یہ جو مومن کا دل ہے نا یہ اللہ کا عرش ہوتا ہے، عرش ہوتا ہے۔ اب اسی حوالے سے چونکہ صوفیاء کرام کا منہج تبلیغ اور منہج تربیت جو ہے وہ تو منہج نبوی سے ماخوذ ہے نا، بالکل درست، یعنی اس کی اصل جو ہے وہ فیض وہی کا ہے۔ سرچشمہ جو ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صفہ کا جو چبوترا تھا وہ ہر صوفی کی جو خانقاہ ہے اس کو روشنی تو وہیں سے ملتی ہے نا۔ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے ابو بکر و عمر عثمان و علی، اور شعر یاد آ گیا کہ جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اب آقا علیہ السلام کو جو منصب ملا، آقا علیہ السلام کو جو ڈیوٹی سونپی گئی، جو رسالت کا مشن تھا پورا، اس کے اندر تزکیہ ایک مین چیز ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کی تکمیل کے بعد جو دعائیں مانگی تھی نا، ان میں ایک دعا جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ یا اللہ کعبہ میں نے بنا دیا ہے، اب اس کو بسانے کے لیے وہ رسول معظم بھیج دے جو انہیں قرآن پڑھائے بھی صحیح، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی عطا فرمائے اور تزکیہ نفس بھی فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دعا کو شرف باریابی بخشا، شرف قبولیت بخشا، تو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں یہی الفاظ ہے ترتیب کے اختلاف کے ساتھ، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، فرمایا وہی رب ہے جس نے امیین میں وہ رسول معظم بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو قرآن کے ہجے بھی نکلواتا ہے، جو قرآن کے ہجے بھی نکلواتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر ان کے دلوں پر نظر ڈال کے، نگاہ ڈال کے، نگاہ کا فیض پہنچا کے تزکیہ نفس بھی فرماتا ہے۔ سلامت رہیے قبلہ، سلامت رہیے۔ ناظرین مکرم، در حقیقت تزکیہ جو ہے یہ انبیاء کا منہاج ہے، اور صوفیاء اسی کے تتبع میں حضور کی امت کے لیے تزکیہ کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ یہ سبق ملا ہے ہمیں مفتی صاحب کی اس گفتگو سے۔ رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ، آپ کیفیات کے انہی ہجوم کے ساتھ جڑے رہیے، آپ سے چند لمحوں کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ناظرین، گفتگو کے سلسلہ میں آگے بڑھانا ہے، تزکیہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور بالخصوص تزکیہ نفس کی طرف ہم آگاہی کا سامان فراہم کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دولت اللہ کے نیک بندے کیسے حاصل کرتے ہیں۔ شاہ جی قبلہ، مفتی صاحب سے جب میں نے سوال کیا تو صوفیاء کی صف کے حوالے سے سوال تھا۔ آپ خانقاہ نشین ہیں اور
اسی طریق سے اسی منہاج سے آپ کا تعلق ہے، تو میں چاہوں گا اس بات کی آپ اپنے انداز میں بھی صراحت فرمائیے کہ صوفیہ کی زندگی کا ساری عمر کا فوکس ہی اس بات پر رہتا ہے کہ وہ بندے کو پاک صاف کرنے میں لگے رہتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ بھی آپ ارشاد فرمائیے اور اس پر کچھ مزید روشنی ہو۔ دیکھیے قاعدہ یہ ہے لکل فن رجال، بالکل ہر صحیح، فیلڈ کے اپنے بندے ہوتے ہیں، ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، جو وہ مہارت انہی کے پاس ہوتی یہ ہے۔ بڑی قیمتی بات ہے۔ صوفیاء اگر اس پہ زور نہیں دیں گے تو کون زور دے گا؟ اللہ اکبر۔ کیونکہ صوفیاء کا کام ہے تصفیہ کرنا، صوفیاء کا کام ہے تزکیہ کرنا۔ صوفیاء کا ان دونوں ٹرمز کے ساتھ تعلق ہے، تصفیہ بھی اور تزکیہ بھی۔ واہ واہ واہ، تصفیہ اور تزکیہ کو میں اس طرح سے بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر شیشے پر گرد آ جاتی ہے ٹھیک، تو وہ اس کے ظاہر پر گرد آئی ہے، بظاہر اس کے جو چیز نظر آ رہی ہے، اپیرنٹ جو نظر آتی ہے، اس کے اوپر جو گرد آئی ہے اس کو اگر صاف کر دیا جائے تو یہ صفا ہے، اچھا ہے، صفا ہے، جلا ہے، اس کے ظاہر کو صاف کر دیا گیا، کپڑا مار دیا جائے صاف ہو جاتا ہے بالکل ٹھیک، اور وہ اپنی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ یہ تصفیہ کی صورت ہے۔ لیکن جو تزکیہ ہے، تصفیہ میں یہ عنصر ہے کہ اس میں جو گرد ہے وہ چیز کے باطن میں داخل نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک ہے، جس کو صاف کیا جا رہا ہے وہ باطن میں داخل نہیں ہوئی، وہ ظاہر پہ رہی، اس کو کپڑا مار دیا صاف ہو گئی۔ لیکن تزکیہ میں یہ ہے کہ جس چیز کو صاف کرنا مقصود ہے وہ شے کے باطن میں سرایت کر گئی ہے۔ اللہ اکبر، اب یہ آگے کا سٹیج ہے۔ مثلا اس کی مثال پیش کرتا ہوں، اگر کپڑا گدلا ہو جائے، میلا ہو جائے، داغدار ہو جائے تو اس کو جھاڑنے سے کام نہیں بنے گا، اس کو اچھے طریقے سے دھونا پڑے گا، دھونے سے کام پڑے اس گا، کو نچوڑنا پڑے گا، اور پھر اس کے اندر جو میل کچیل ہے وہ باہر آ جائے گی۔ بالکل صحیح، تو صوفیہ بندے کے ظاہر کو بھی صاف کرتے ہیں، بندے کے باطن کو پاک کرنے کا سامان بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور صوفیہ تزکیہ کیوں نہ کریں اور اس پر زور کیوں نہ دیں؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن فما انتم باشد لی مناشدۃ فی الحق، حضور فرماتے ہیں اے صحابہ تم کسی ایسی بات میں جو تمہارے لیے حق ہو مجھ سے مناشدہ کرنے میں تم اتنی شدت کا مظاہرہ نہیں کرتے، من المؤمن یومئذ للجبار، اللہ بنسبت اس مومن کے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مناشدہ کرے گا۔ اللہ اکبر، اور مناشدہ کس باب میں ہوگا؟ فَإِذَا عَرَفُوا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا، جب وہ جان لیں گے کہ ان کی نجات ہو گئی، ان کو مجدہ دے دیا گیا کہ تم جنتی ہو گئے، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ لیکن اب ان کے کچھ بھائی ہوں گے، فی اخوانہم، ہاں ہاں ہاں، وہ اپنے بھائیوں کے لیے مناشدہ کریں گے۔ یہ صوفیہ کی بات میں کر رہا ہوں آپ حضرت آپ کے صحیح، سامنے۔ وہ اپنے بھائیوں کے لیے، وہ کون سے بھائی؟ وہ کہیں گے یقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا اللہ اکبر، ویصومون معنا ویعملون معنا، سبحان الہی اللہ، کچھ ہمارے وہ بھائی تھے جن کا ہم نے تزکیے کا سامان کیا تھا، آئے آئے، وہ روزے بھی ہمارے ساتھ رکھا کرتے تھے اللہ اکبر، اور وہ نمازیں بھی ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے، وہ نیک اعمال بھی ہمارے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے، ہم جنت تنے تنہا چلے جائیں؟ جبکہ وہ احباب جو ہماری صحبتوں میں رہ کے تزکیے کی منازل کو طے کرتے رہے وہ ہمارے ساتھ صفوں میں نظر نہیں آتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو پھر رب تعالیٰ فرمائے گا اچھا یہ بات ہے تو پھر جاؤ اذهبوا فمن وجدتم فی قلبه مثقال دینار من ایمان فاخرجوه، اللہ اکبر، جاؤ جہنم میں جس شخص کے دل میں اللہ اکبر، وہ جو تمہارے مصاحبین میں سے، معیت والوں میں سے، اور وہ جن کا تزکیہ تم کرتے رہے اور ان کا سامان کرتے رہے تزکیہ کا، ان میں سے جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہو، جاؤ جہنم میں سے اسے نکال کے لے آؤ۔ اللہ اکبر، اولیاء اذن الہی کے ساتھ جائیں گے، ان کو نکال کے لے آئیں گے۔ اب رب فرمائے گا پھر پلٹ کے جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار من ایمان فاخرجوہ، اللہ فرمایا اکبر، ایک دینار تو پہلے کا مسئلہ ہے، ہمارے کرم کی تو کوئی حد ہی نہیں میں ہے، کیا کہنا، جس کے دل میں آدھا دینار بھی ایمان ہے جاؤ ذرا اس کو بھی نکال کے لے آؤ۔ اللہ 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 اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر حکم ہوگا قربان اذهبوا اللہ کی فمن رحمت۔ وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان ہائے فاخرجوہ، ہائے ہائے، اب جاؤ دینار کا سودا الگ رہ گیا ہے، جس کے ہائے، دل میں ایک ذرہ بھی ایمان کا اگر موجود ہے اسے بھی نکال کر لے آؤ۔ ہائے ہائے، تو دیکھیے ہمارے پنجابی والے کہتے ہیں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، ہائے جدی باں جدی پھڑ دے، باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، یہ ہاتھ دنیا میں پکڑا ہوا ہے، یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تزکیہ ایسا کیا ہے ماشاءاللہ، کہ اب ماشاءاللہ، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن بھی جا کے یہ سودا وہاں پہ توڑ چڑھے گا اور وہاں زندہ باد پیر صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے آپ نے یہ بات بیان کی ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، تزکیہ کے حصول کے لیے صوفیاء نے ہمیشہ سے بڑی ریاضتیں کی ہیں، مجاہدے کیے ہیں، مشقتیں کی ہیں، اپنے آپ کو بڑے مستقل جو ہے وہ مشقتوں میں ڈالے رکھا۔ ہمیں پوری تاریخ ہمارے یہ سامنے ہے، جبکہ پچھلی قوموں نے جب خود پر مشقت نازل کی، مسلط کی، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ مشقت ان پر مسلط نہیں کی ہے،
تو بظاہر یہ دو متضاد باتیں نظر آتی ہیں، ان کا باہمی ربط کیا ہے، یہ دونوں آپس میں موافق کیسے ہوں گی، اس پر کچھ ارشاد ہو۔ جس سوال میں بڑا اچھا لفظ آپ نے ایڈ کر دیا کہ بظاہر متضاد نظر آتی ہے، حقیقت میں تضاد نہیں ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ دیکھیے ریاضت اور مجاہدہ کوشش کرنا یہ تو مطلوب ہے، ٹھیک، منزل پانے کے لیے نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا۔ ارے واہ واہ، 100 بار عقیق کٹا تب نہیں ہوا۔ تو مشقت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ تو قرآن ہے، تو قرآن کی نص تو ظاہر ہے، غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ہماری طرف آنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، پھر ہم ان پر راہیں کھول دیتے ہیں، واہ واہ، پھر راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اب سبحان ہے اللہ۔ کیا پھر جو پہلی اقوام کو ان چیزوں سے منع کیا گیا، وہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس کے اندر یہ بالکل کھل کے سامنے آ جائے گی۔ ارشاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلہ صحابہ، جن میں حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی شامل ہیں اور حضرت مولا کائنات بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ایک دفعہ ایک اور صحابی رسول حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گئے۔ سبحان اللہ، وہاں چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور خیال کرتے کرتے، چونکہ ان کی زندگی کا مرکز و محور تو یہی تھا کہ کس طرح خدا اور مصطفیٰ راضی ہو جاتے ہیں، کس طرح رب کی بارگاہ کا قرب حاصل کیا جائے، ہر وقت سبحان تگ و اللہ، دو تو سبحان یہی تھی، ہر وقت فکر تو یہی تھی۔ مطلوب مقصود تو یہ ان کا خیال یہ تھا کہ جس طرح وہ جو ہے کہ پہلی اقوام میں ایسا ہوتا رہا کہ لوگ رہبانیت اختیار کرتے تھے، جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے، کائنات کی ہر چیز سے منہ موڑ لیا کرتے تھے، اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی تھی انہیں بھی اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے۔ تو ان صحابہ نے آپس میں طے کیا کہ آج کے بعد ہم ساری رات جاگا کریں گے، ہائے ہائے، ہمیشہ روزہ رکھا کریں گے، ہائے ہائے، آج کے بعد ہم اون کا لباس پہنا کریں گے، اللہ آج کے بعد ہم گوشت نہیں کھایا کریں گے، ہم جتنی بھی جو تقویت والی چیزیں ہیں، مرغن چیزیں، وہ آئل استعمال نہیں کریں گے۔ اس دور جائز میں اور حلال چیزیں بھی اپنے اوپر منع یہ کر ساری لیں۔ حلال چیزیں اللہ کی نعمتیں تھیں، تو یہ انہوں نے طے کر لیا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ہوئی اللہ تو آقا علیہ السلام کے پاس فوراً جبریل آئے اور حکم لائے اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ، فرمایا جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں تم انہیں اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو؟ ماشاءاللہ۔ اب وہاں میرے آقا نے، ابھی بات صرف تشریح طلب ہے، میرے آقا نے ان کو بتایا، اپنے صحاب کو فرمایا میرے دین میں نہ یہودیت والا تصور ہے، نہ نصرانیت والا تصور ہے۔ یہودیت کا تصور یہ تھا کہ وہ مکمل دنیا میں غرق ہو گئے، اور نصرانیت کا تصور یہ تھا کہ وہ تارک الدنیا ہو گئے۔ فرمایا اس کے درمیانی راستہ ہے دین اسلام، یہ ہے اعتدال کی راہ، نہ دنیا تمہارے دل پر قابض ہو اور نہ ہی دنیا کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کی جائے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب سے قائم رکھا جائے، اس کا نام بھائی مفتی صاحب زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، مفتی صاحب کی گفتگو کا لب لباب یہی بنتا ہے شاید کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ رحمت سار میں ایک مختصر سا وقفہ۔ ناظرین، گفتگو کے سلسلہ کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ آج کا موضوع ہے تزکیہ۔ ہمیں بڑھنا ہے پیر سید عبد الماجد محبوب شاہ صاحب کی طرف۔ شاہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف فرض عبادات اور شریعت کے جو عمومی احکام ہیں یہی صرف تزکیہ کا ذریعہ بنتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور راستے موجود ہیں؟ دیکھیے، حقیقی معنوں میں تو شریعت مطہرہ ہی تزکیہ کا سب سے بہترین سامان کرتی ہے، درست۔ اور شریعت مطہرہ کے وہ احکام جو فرائض ہیں وہ سب سے زیادہ مؤثر ہیں، بالکل ان کی صحیح، تاثیر تزکیہ کے لیے سب سے زیادہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اس باب میں قرآن کریم کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں فرائض کے زمرہ میں۔ ارشاد۔ مثلا نماز ہے، وہ فرض ہے۔ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ فحاشی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، نماز برائی سے روکتی ہے۔ نفس کا تزکیہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک نفس راغب ہے برائی کی طرف، فحاشی کی طرف راغب ہے۔ صحیح۔ اگر یہ برائی اور فحاشی سے باز آ جائے تو یہ اس کے تزکیے کا سامان ہے، اور یہ نماز بہم پہنچا رہی ہے، بالکل قرآن کریم بتا رہا ہے، اور وہ فرض ہے۔ تو یعنی آپ کا جو سوال ہے کہ کیا واقعی فرائض جو ہیں یہ صحیح معنوں میں تزکیہ کا سامان کرتے ہیں یا صرف یہی کرتے ہیں،
تو میرا اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے بہترین تزکیہ کا سامان فرائض ہی کرتے جو ہیں، بنیادی سورس ہے وہ یہی ہے. بنیادی سوچ کی ہے. اسی طریقے سے حج کے بارے میں آتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج میں رفث نہیں ہے، شہوت کا مسئلہ نہیں، یعنی شہوت کے سامان نہیں ہے، ولا فسوق، گناہ کے مسئلے نہیں ہیں، ولا جدال فی الحج، اور حج میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے. اب یہ سارے وہ کام ہیں جو تزکیہ نفس کے مخالف ہیں. درست فرمایا. تو یہ حج کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ تزکیہ کا سامان کر رہا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، وہ بھی فریضہ ہے. اس کے لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، سبحان اللہ. تطہرہم بہا وتزکیہم بہا. واہ سبحان اللہ. یعنی ان کے اموال میں سے آپ صدقہ قبول فرما لیجئے اور آپ ان کو اس صدقہ کے قبول فرمانے سے پاک فرما دیجئے. اللہ اکبر. وتزکیہم بہا، اور آپ اس ذریعے سے ان کا صدقہ ان کا تزکیہ فرما دیجئے. اللہ. اب یعنی زکوٰۃ کے ذریعے سے بھی تزکیہ ہو رہا ہے، یہ قرآن کریم نے بتا دیا. بالکل ٹھیک. تو یہ وہ فرائض ہیں کہ جن کا قرآن کریم نے بتا دیا ہے کہ ان کے ذریعے سے تزکیہ کا سامان ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، یہ دیگر جتنے بھی امور ہیں جو اسلام نے اور شریعت نے ہمیں بتائے ہیں، اگر ان پر بھی عمل پیرا ہوا جائے تو یقینی طور پہ انسان جو ہے وہ تزکیہ بالکل نفس کی منزل کو پا سکتا ہے. بہت شکریہ پیر صاحب. مفتی صاحب قبلہ، جب صوفیہ کے گروہ کی ہم بات کرتے ہیں اور پاکان امت کی صف کی بات کرتے ہیں تو یقیناً حضور علیہ السلام کی امت میں صحابہ سے بڑھ کر تو کوئی بڑا صوفی ہے نہیں. سارے جو تتبع کرتے ہیں انہی کی پاکیزہ زندگیوں کی کرتے ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ حیات کی اتباع جو ہے صحابہ کرتے ہیں، اور پھر پوری دنیا اور ساری دنیا کے صوفی صحابہ کی زندگیوں کی طرف دیکھتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اسی مبارک اور پاکیزہ گروہ سے اکتساب فیض ہم کریں. ان کی زندگی میں جو تزکیہ کے مختلف مناظر ہیں، جھلکیاں ہیں صحابہ اکرام کے پاکیزہ گروہ کی صف میں سے، اس کے کچھ منظر نامے ہمارے سامنے لائیے. دیکھیے صفدر بھائی، آپ کے اس سوال کو پہلے سوال کے ساتھ اگر میں ریلیٹ کروں، مرج کر لوں، بسم اللہ. تو دونوں کا جواب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو اللہ کے احکام کا پابند بنایا، شریعت کا پابند بنایا. اب یہ جو ہے کہ کیا فرائض پر پابندی یہ تزکیہ نفس کی منزل تک پہنچا دیتی ہے کہ نہیں، تو یاد رکھیے یہ جملہ کہ طریقت کا کوئی راستہ نہیں ہے شریعت سے ہٹ کے. نہایت شاندار. طریقت کا کوئی اور راستہ نہیں ہے شریعت سے ہٹ کے. اور جو صحیح صوفیاء ہیں، علماء ربانیین ہیں، بلکہ تصوف پر جو تحقیق کرنے والے اور اتھینٹک لوگ ہیں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں شریعت کی نیت کا نام طریقت ہے. بھائی سبحان اللہ. سبحان شریعت کی اللہ. نیت کا واہ، نام واہ، واہ. طریقت، تصوف اور تزکیہ ہے. اس لیے یہ صوفیاء ساری زندگی اس نیت کا قبلہ ہی درست کرنے پہ لگے رہتے ہیں. وہ نیت ہی تو ٹھیک کرواتے ہیں. اگر نماز پڑھتے ہوئے آپ کی نیت ٹھیک ہوگی تو آپ کو منزل مل گئی ہے. اچھا ہے. اور روزہ رکھتے ہوئے آپ کی نیت ٹھیک ہو گئی ہے، اسی کو اخلاص کہا گیا. الا للہ الدین الخالص مخلصین لہ الدین. بہت اور اچھا قل ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. یہ ہے اخلاص. اور یہ اخلاص کی منزل اگر آپ کو فرائض کے اندر مل گئی تو سمجھے آپ کا مدعا اور مقصود پورا ہو گیا. وہ مشہور حدیث جو ہے، جس میں جو حدیث قدسی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس کے پہلے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ شروع حدیث یہاں سے ہوتی ہے کہ فرائض سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے جو قرب الہی کا ذریعہ بن سکے. اور پھر آگے یہ کہا کہ فرائض پر پابندی کرنے کے بعد جب بندہ نوافل پڑھتا ہے، یعنی یوں سمجھ لو کہ فرض ادا کرنا تو ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے. اور یہ جو نوافل ہوتے ہیں یہ گفٹ ہوتا ہے اصل میں اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں، پھر ان کے ذریعے قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کی نمازوں کا ذکر کیا، جس طرح شاہ صاحب نے کہا ادھر کا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فرمایا جو اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں وہ فلاح پا گئے. اور ادھر فرمایا فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیت کا زاویہ درست نہ ہو سکا. اور ایک بات بڑی بڑی ایمان افروز، یہ قد افلح سے مجھے یاد آ گئی، آپ کی اجازت سے شارٹ الفاظ کے اندر عرض کرتا ہوں. قرآن پاک نے تزکیہ کا بیان کرتے ہوئے، روفی صاحب اس پر آپ کی خاص توجہ،
یہ ارشاد ہوا ایک جگہ فرمایا قد افلح من تزکا اور ایک جگہ فرمایا قد افلح من زکاہا. وہاں تزکا ہے اس کا مصدر ہے تزکی اور یہ زکاہا اس کا مصدر ہے تزکیہ. تو وہاں کیا معنی ہے قد افلح فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ حاصل کیا اور یہاں ہے فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ کسی کو کروایا. تو اس کا مطلب یہ ہے دوسرے کا تزکیہ کرنے کے لیے پہلے اپنا تزکیہ تو ہو نا. آج سارے دوسروں کا تزکیہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں اور خود پرمٹوں اور پلاٹوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور دوسروں کا تزکیہ کرنے چلے ہوئے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم تصوف والے طریقت والے ہیں. یعنی صوفی کی مجلس کے اندر آپ کو اگر دنیا کی بات ملے, اگر گاڑی کی بات ملے, اگر پلاٹ کی بات ملے, اگر آپ کو اقتدار کی غلام گردشوں کی بات ملے تو وہ صوفی نہیں, وہ جھوٹا ہے, وہ مکار ہے. صوفی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی مجلس میں جب بندہ جب بیٹھتا ہے تو اس کی نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں اور اسے عین ذات تک پہنچا دیتا ہے صوفی. یہ تو صوفی ہوتا ہے. آپ دیکھیے نا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ, کیفیات کا عالم یہ تھا صوفیاء کی کہ قوالی سن رہے تھے اور اس قوالی کے اندر شعر جب پڑھا گیا کہ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جان دیگر است. جو تسلیم و رضا کے خنجر سے ذبح ہو جاتے ہیں نا تو پھر انہیں اللہ کی بارگاہ سے ہر لمحہ ایک نئی حیات ملتی ہے. یہ سننا تھا حال کی کیفیت طاری ہوئی, غش کھا کے گرے اور پھر وہیں سے روح پرواز کر گئی ہے. یہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آپ نے کہا تھا اپنے انٹرو میں یا گفتگو میں کہ جو کہتا رہے کہ میں صوفی ہوں اور میں پیر ہوں اور میں فقیر ہوں وہ در حقیقت نہیں ہوتا, اور جو ہوتے ہیں وہ کہا نہیں کرتے, اللہ چھپتے پھرتے ہیں. جی سلامت رہیے پیر مفتی سید صاحب. جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شعر میں آپ جو ساری آپ نے گفتگو فرمائی ہے اس کو ایک شعر کی صورت میں کہتا ہوں. گر بعد فقر پھر سگے دنیا ہوا فقیر, گر بعد فقر پھر سگے دنیا ہوا فقیر, کم بخت پاک ہو کے پلیدوں میں مل گیا. آئے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر. رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین, جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم. رحمت سحر کی اختتامی گھڑیاں ہیں داتا کی نگری لاہور سے اس ٹرانسمیشن کے لیے. یہاں سے ہم بڑھیں گے شہر قائد کراچی کی طرف. تو پروگرام کے اختتامی لمحوں میں ہمیں گفتگو کو بھی سم اپ کرنا ہے, کلام بھی رفیع صاحب کا شامل کرنا ہے, اور کچھ دنوں سے ہمارا معمول ہے ہم شفا یابی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. انشاءاللہ اس ذمہ داری سے بھی عہدہ برا ہونا ہے. مجھے بڑھنا ہے پیر صاحب کی طرف. شاہ جی ساری گفتگو آج کے پروگرام کی آپ کے سامنے ہے, لیکن اس سے پہلے میری بھی خواہش ہے اور میری ٹیم کی بھی خواہش ہے کہ جو وقفے میں جانے سے پہلے شعر آپ نے حضرت کا ارشاد کیا پہلے آپ وہ دوبارہ اپنا شعر عنایت کیجئے. جی میں پیش کرتا ہوں. جو انہوں نے پڑھا, لیکن آپ کے معمول میں یہ تھا کہ آپ اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے گر بعد فقر پھر سگے دنیا ہوا فقیر. گر بعد فقر, گر بعد فقر پھر سگے دنیا ہوا فقیر. یعنی اتنا بڑا سرمایہ, اتنی بڑی دولت اس کو حاصل ہو گئی اور اس کے بعد بھی پھر گھٹیا کی طرف نظر رہی. کم بخت پاک ہو کے پلیدوں میں مل گیا. اللہ اکبر. کم بخت پاک ہو کے پلیدوں میں مل گیا. فقیری سے زیادہ پاکی کیا ہوگی. اللہ. اور فقر بھی حقیقی فقر کیا کہ اگر اسے نصیب ہو گیا ہے تو پھر نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو ایسا تو کم بخت پاک ہو کے پلیدوں میں. ہائے 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 اللہ اکبر. شاہ صاحب آج کی گفتگو کو ہمیں سم اپ کرنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مثال گفتگو میں ہمارے پیش نظر تھی. ان کا اسوہ, ان کا طریق اور ان کی زندگی گزارنے کا سلیقہ, کرینہ, آہنگ اور ڈھنگ امت کے سامنے ہے. تو یہ امت کے سب سے بڑے صوفی ہیں. ان کی زندگی سے ہمیں تزکیہ کا سبق کیا ملتا ہے, ایک پیغام کی صورت میں آپ نشر کر دیجیے. آپ نے یہ کہا امت کے سب سے بڑے صوفی صحابہ کرام ہیں. اللہ اکبر. اس میں کیا شک و شائبہ ہو سکتا ہے. بلا شبہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ براہ راست نصیب ہوئی ہو, اللہ اکبر, وہ مصطفیٰ کے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, ہائے ہائے اللہ. براہ راست مصطفیٰ جن کا تزکیہ فرما رہے ہیں, مصطفیٰ ان کے مزکی ہیں. وہ حضور کی مجالس میں صبح و شام بیٹھنے والے, حضور کے چہرے انور کا دیدار کرنے والے اور حضور کے ملفوظات انور سے ہمہ وقت مستفیض ہونے والے. اور کئی ایسے صحابہ کرام ہیں جو حضور کی خلوتوں میں بھی ساتھ رہنے والے, حضور کی جلوتوں میں بھی ساتھ رہنے والے, سفر میں رہنے والے, حضر میں رہنے والے. وہ صحابہ کرام جو اہل بیت میں شامل ہیں, وہ صحابہ کرام جو دیگر طبقات صحابہ کے اندر شامل ہیں, یہ تمام کے تمام ان سے بڑا صوفی کوئی کیا ہو سکتا ہے. اللہ اکبر.
انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے جو عطا فرمایا حضور کے اہل بیت اور صحابہ کو عطا کیا فرمایا. کہنے پیر صاحب، سبحان اللہ. اچھا، اس میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک کے وہ صحابہ جنہیں حضور کی مجلس، حضور کی سنگت نصیب رہی، ان کے لیے قرآن کریم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ان کے نفس کی پاکی کا ہے. فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان کو ان کے لیے محبوب فرما دیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین فرما دیا ہے. ایمان کو مزین فرما دیا ہے ان کے دلوں کے لیے. وہ ایمان ہی کو پسند کرنے والے ہیں. ان کا دل کسی غیر چیز کو پسند ہی نہیں کرتا، وہ ایمان ہی کو پسند کرتا ہے. اور ساتھ فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. یہ ہر برے کام سے نفرت کرنے والے ہیں، نافرمانی سے، گناہگاری سے، اور اسی طریقے سے معصیت سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے. یہ قلبی طور پہ لگاؤ نہیں رکھتے. ان کا دل اتنا پاک ہو گیا، تزکیہ ان کو اس درجے کا مل گیا ہے کہ پھر سند اللہ نے عطا فرمائی ہے اولئک هم الراشدون. اللہ اکبر. یہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ان کا تزکیہ اس زاویے سے ہوا ہے کہ حضور کے ایک صحابی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، وہ تو حالت ناپاکی میں حضور کے سلام کا جواب بھی دینا نہیں چاہتے، ایسا تزکیہ ہوا ہے. حضور کے ایک صحابی ہیں، راستے میں حضور سے ملاقات ہوئی، حضور نے ان کو سلام فرمایا، اللہ اکبر. صحابی نے سلام کا جواب نہیں دیا، وہ دوڑتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے. حضور اپنے حجرہ انور کی طرف ہیں. کچھ لمحوں کے بعد وہ صحابی آئے، ان کے بالوں سے قطرے ٹپک رہے ہیں پانی کے. حضور نے فرمایا میں نے تجھے سلام کیا تھا، تو نے جواب نہیں دیا. آتے ہی انہوں نے کہا وعلیک السلام یا رسول اللہ. اللہ اکبر. حضور آپ پر سلام ہو. حضور نے فرمایا پہلے جب میں نے سلام کیا تھا تو نے اس وقت تو جواب دیا نہیں، اب تو جواب دیتا ہے. کہا یا رسول اللہ اس وقت مجھ پر غسل جنابت فرض تھا اور میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں آقا کو اس حال میں جواب دوں. اللہ میری توبہ. یہ تزکیہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر. سلامت سرکار رہیے نے سر. فرمایا تھا کہ تمہیں جواب دینا چاہیے تھا، میری نگاہ پڑ گئی تو تم اور پاک حضور- ہو گئے. حضور نے فرمایا، بلکہ میں اس کو نئے انداز سے میں پیش کرتا ہوں. حضور نے فرمایا یہ پانی کے قطرے، حضور نے فرمایا یہ پانی کے قطرے تمہیں میرے سلام کا جواب دینے سے زیادہ پاک کر دیتے. اگر تم میرے سلام کا جواب دے دیتے تمہیں وہ پاکی ملتی جو ان قطروں سے بھی نصیب نہ ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ یہ وہ ہیں جنہیں حضور نے خود جن کا سلامت تزکیہ رہیے پیر فرمایا. صاحب. سلامت رہیے. واہ واہ. مفتی صاحب قبلہ، آغاز بھی شاندار نصیب ہوتا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے ہے، اور اختتامی گھڑیاں بھی ہمیں ایسی پاکیزہ نصیب ہو رہی ہیں. مجھے آپ سے پیغام بھی چاہیے آج کی ٹرانسمیشن کا، اور اس سے متصل جو ہیں وہ شفا یابی کے لیے ہم نے دعا بھی کرنی ہے. مختصراً حضرت سیدنا صدیق اکبر جا رہے تھے اور حضرت حنظلہ سے ملاقات ہوئی. ہائے ہائے. تو پوچھا کہ غسیل الملائکہ، حنظلہ کیا حال ہے؟ اللہ. تو انہوں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا. اللہ میری انہوں نے توبہ. کہا کیا ہوا؟ کہا میں بڑا پریشان ہوں، سرکار کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں جو کیفیت ہوتی ہے باہر جا کے نہیں ہوتی. یہ ہے اپنے دل پر نظر رکھنا، یہ ہے اپنا محاسبہ کرنا. صدیق اکبر کہنے لگے میری بھی یہی حالت ہے. پھر سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں. جا کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا آقا کیفیت یہ ہے کہ جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو اس وقت جو ماحول ہوتا ہے، خیالات ہوتے ہیں، جب باہر جاتے ہیں تو وہ نصیب نہیں ہوتے اور وہ حالت نہیں رہتی. کیا ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، یہ کیفیات ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. اگر وہی کیفیت تمہاری ہو جو میری مجلس میں ہے، وہی باہر جا کے بھی ہو، تو پھر تو تم فرشتے بن جاؤ، تم انسان ہو. اکبر. اور انسانوں کی کیفیات ایک جیسی نہیں رہتی، یہ ماحول ہائے بدلتا ہائے رہتا ہائے. ہے. اللہ اللہ تو اللہ. اس کا محاسبہ کرنا ہوتا ہے نفس کا. یہ اصحاب رسول کا تزکیہ تھا کہ ایک ایک لمحے نظر رکھتے تھے سبحان کہ اللہ. ہماری مفتی صاحب کیفیات کس طرف جا رہی ہیں. دعا کے لیے مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک گزارش کرنی ہے. علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کے لیے، علی اوسط کے لیے، اور ہمارے ایک اور دوست ہیں ان کا نام ارشد تعریف ہے، ان کے لیے بھی ہمیں دعا میں شامل کرنے ہیں لفظ. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا رب العالمین اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کے تصدق سے ہمارے صغائر اور کبائر کو معاف فرما. یا اللہ امت مسلمہ کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصاً علامہ محمد شہزاد مجددی، عزیزم علی اوسط اور محمد ارشد تعریف صاحب. یا اللہ ان کو شفا کلی عطا فرما. شاکر شجاب آدی، جی شاکر جی شجاب جی آدی بالکل شاعر ہیں. بہت سبحان خوبصورت اللہ. شاعر، نعتیں بڑی شاندار لکھی ہیں. شاکر شجابادی وہ بھی علیل ہیں. یا اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا آمین. فرما. یا اللہ جن کا نام لیا گیا ان کو تمام روحانی اور جسمانی امراض سے شفا عطا فرما. یا اللہ کرونا کی وبا سے پورے ملک کو محفوظ فرما. ہمارے چیئرمین حاجی عبدالرؤف صاحب اور محمد عامر فیاضی صاحب
انہیں صحت و سلامتی عطا فرما اور انہیں عمر خیزر عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ. نہایت شکریہ مفتی صاحب قبلہ، پیر صاحب قبلہ، آپ کا بھی، رفیع صاحب آپ کا بھی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ہمیں کلام شامل کرنا ہے اختتامی گھڑیوں میں. داتا کی نگری لاہور سے ہمیں کراچی کی طرف چلنا ہے اور آج کے موضوع سے بالکل متصل ہوتا ہوا چند کلمات کا انتخاب جناب محمد علی ظہوری قصوری علیہ رحمہ کا. اور مفتی صاحب، رفیع صاحب قبلہ اور شاہ صاحب توجہ کا طالب ہوں. جام وحدت ساقی طیبہ کے پیمانے کا نام، جام وحدت ساقی طیبہ کے پیمانے کا نام، حشر تک اونچا رہے گا ان کے میخانے کا نام، حشر تک اونچا رہے گا ان کے میخانے کا نام. عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب. یہ پوری زندگی کا فلسفہ ہے ناظرین. عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام. عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام. اور مفتی صاحب آپ نے جو کہا تھا نا کہ یہ جو طریقت ہے یہ شریعت کی نیت ہے، اس کا خلاصہ کلام سنیے. ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی، ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی، ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی، اور شریعت ان کے نقش پا پہ مٹ جانے کا نام. ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی اور شریعت ان کے نقش پا پہ مٹ جانے کا نام. بے خبر کب تک رہے گا راہ و رسم عشق سے، بے خبر کب تک رہے گا راہ و رسم عشق سے، ہے ظہوری بھی تو آخر ان کے دیوانے کا نام، ہے ظہوری بھی تو آخر ان کے دیوانے کا نام. جام وحدت ساقی طیبہ کے پیمانے کا نام، حشر تک اونچا رہے گا ان کے میخانے کا نام.